आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन किराम, हमारी कुरान पाक तर्जुमा तफसीर की आज की वीडियो में जो सूरत बकरा की तर्जुमा तफसीर है उसकी आयात हैं 214 से 228 तक। हसीब तुम, अब बड़ी सख्त आयत आ रही है, ये भी बड़ी लर्जा देने वाली आयत है। अब देखिए, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में से एक बड़ी तादाद थी जो मक्का की सख्तियाँ झेल कर आए थे। महाजरीन, उनके लिए तो अब जो भी मराहिल आइंदा आने वाले थे वो ऐसे सकील नहीं थे, ऐसे मुश्किल नहीं थे। वो सख्तियाँ तो उन्होंने वहाँ नहीं झेलनी थी ना कि जो मक्का में महाजरीन ने झेली थी। अब उन पर है ख़ास तौर पर रोए सुखन। अगरचा ख़ताब आम है और ये कुरान पाक में आपको आम तौर पर मिलेगा कि अल्फाज आम हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रोए सुखन किसी ख़ास तबके की तरफ है, तो यहाँ दर हकीकत उनको बताया जा रहा है। हसीबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने ये समझा था कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तक तो तुम पर वो हालात व वाक़यात वारद ही नहीं हुए जो उन पर हुए थे जो तुमसे पहले थे। मसतहुमुल बासा, उन्हें आ लिया, पहुँची उनको सख्ती, व ज़राउ और तकालीफ, व ज़ुल्ज़िलु और वो हला दिए गए। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनु माअहु मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक के पुकार उठा वक़्त का रसूल और जो उनके साथ अहले ईमान थे, कब आएगी अल्लाह की मदद। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, तब उन्हें ये खुशखबरी दी गई कि आगाह हो जाओ कि अल्लाह की मदद करीब है, यानी अल्लाह आजमाता है। ये वही बात है जो इससे पहले आ चुकी है 19वें रुकू में, बिल्कुल शुरू में। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ वन नफ्सि मिनल अमवालि वल अनफुसि व सामरात, हम लाजमन आजमाएंगे। ये कोई फूलों भरा रास्ता नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, हक का रास्ता है। ये कांटों भरा रास्ता है, ये कांटों का बिस्तर है। इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जो ये समझ कर आओ। हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मसतहुमुल बासाउ व ज़राउ व ज़ुल्ज़िलु हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनु माअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। ये आयत फिर मुसलमानों को सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सूरह सफ़ में खुशखबरी सुनाई गई, जबकि ग़ज़वा अहज़ाब वाक़या हो चुका था। शदीद तरीन इम्तिहान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुजर चुके थे कामयाबी के साथ। तब उन्हें खुशखबरी दी गई है। सूरह सफ़ उस वक़्त नाजिल हुई है। व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन करीब, अब तुम्हारे लिए वो खुशखबरी है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशअरिल मुमिनीन, अपने अहले ईमान साथियों को बशारत दे दीजिए कि अब वो वक्त आ गया है कि अल्लाह की नुसरत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। यसअलूना का माज़ा युनफिकून, ये आपसे पूछ रहे हैं कि वो क्या खर्च करें। जो इन्फाक के लिए कहा जा रहा है उसके लिए क्या खर्च करें। तो इंसान जो भी भलाई के लिए खर्च निकाले तो उसमें सबसे पहला हक किन का है। कुल मा अनफक़तुम मिन खैर, कह दीजिए जो भी तुम खर्च करो खैर में से, मालो दौलत असबाब में से। फलिल वालिदैन, सबसे पहला जो हक है वो वालिदैन का है। वल अक़रबीन, और रिश्तेदारों का है। वल यतामा, और यतीमों का है। वल मसाकीन, और मस्कीनों का है। वब्नस सबील, और मुसाफिर का है। वमा तफ़अलु मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और जो भी खैर तुम कमाओगे, जो काम भी तुम अच्छा करोगे, जान लो कि वो अल्लाह के इल्म में है। ये ज़रूरत नहीं है कि दुनिया वाकिफ़ हो इससे। तुम्हें अगर अजर अल्लाह से लेना है तो अल्लाह तो रात के अंधेरे में भी तुम्हारा हर अच्छा बुरा किया जाने वाला काम देख रहा है। अगर तुमने दाएं हाथ से किसी को कुछ दिया है और तुम्हारे बाएं हाथ को पता नहीं चला तो अल्लाह को तो फिर भी पता चल ही जाएगा। अब ये सख्त आयत और आ गई। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, मैंने कहा था ना कि ये लड़ियाँ जो हैं बटी हुई हैं, मतलब रस्सी की तरह बटी हुई हैं। तो एक लाल, एक हरी और एक पीली और एक नीली नज़र आती है। एक तरफ से एक कटे हुए हैं रंग, इनको खोल देंगे तो हर लड़ी मुकम्मल हो जाएगी। एक गोया के तसलसल है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुन लकुम, मुसलमानों अब तुम पर जंग फ़र्ज कर दी गई है और वो तुम्हें गरां गुजर रही है। ये मज़मून असल में इससे पहले सूरत मुहम्मद नाजिल हो चुकी है और उसमें क़िताल की फ़र्जियत आ चुकी है। उसका नाम सूरत
القتال بھی ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی صلح جوئی سے کام لو، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ، یہ جنگ ونگ جو ہے، لڑائی بھڑائی جو ہے، اس میں تو بہت خرابی ہے، یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدرے کمزور تھا وہ منافقین تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا ان کا، ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے مدینے کے اندر، ابھی وہ ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں ہیں، ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں بھی اب انکباس پیدا ہو رہا تھا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر اب لیجئے کتبہ کا لفظ آ گیا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتل، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت کا حکم آیا کتبہ، روزے کا حکم آیا کتبہ، اسی طرح سے اب فرضیت قتال ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، وہ تمہیں بری لگ رہی ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو، تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، جس وقت کے لیے جو حکم موجود تھا اس وقت وہ حکم تھا، کفوا ایدیکم، 14 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، اب فرض ہو رہا ہے قتال، اب تم پر لازم ہے قتال، وقت کا تقاضا ہے یہ، اس کو پہچانو، امر الحال کو پہچانو، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے یہ جو مہینے حرمت والے ہیں، حج کا مہینہ ہے، عمرے کا مہینہ ہے، تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ تفصیل سے آتا ہے کہ نخلا کی وادی میں ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کے مہینے کا ابھی دن تھا، اس میں ہی کوئی قتال ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ قتل، یا مسلمانوں کی ایسی سچویشن ہو گئی کہ مسلمانوں کو مجبوراً وہ کام کرنا پڑا، اس پر شور اٹھا دیا، دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول والے، دین والے، آخرت والے، اور ان کا حال دیکھو کہ حرمت والے مہینے کو انہوں نے بٹا لگا دیا، اس میں قتل کیے، یہ ان حضرات کی طرف سے گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے خود صفائی پیش کر رہا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم، کل قتال فیہ کبیر، ہاں کہہ دیجئے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وَصَدُّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَکُفْرٌ بِہ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَہْلِہ مِنْہ أَکْبَرُ عِندَ اللَّهِ، یہ بھی تو دیکھو جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا، اللہ کا کفر کیا، مسجد حرام کے راستے روک دیے مسلمانوں کے لیے، اب یہ بیت اللہ میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے، وَإِخْرَاجُ أَہْلِہ، اس میں سے مکہ کے مسلمانوں کو نکلنے کے لیے مجبور کر دیا، اکبر عند اللہ، گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، تو سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس چیز کی برائی ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اب آیا ہے وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بدمعاشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں، حلال عقل حلال دانتوں پسینہ آ جائے تو شاید حلال نصیب ہو، شادی کے نکاح کے راستے بند کیے ہوئے ہیں جہیز وغیرہ کی وجہ سے، کہ جی یہ شرطیں ہیں، ہمیں گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، اتنا جہیز چاہیے، یہ والی شرطیں ہیں جی ہماری، وہ والی شرطیں ہیں، ابھی تو یہ شرطیں باقی ہیں ہماری، ابھی بھی یہ چیزیں بھی لینی باقی ہیں، اور زنا کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ جائیے جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہوگا وہاں حق کا چلنا ممکن نہیں رہے گا، وہ جو مادی کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ بہت بڑی شے ہے قتل کے مقابلے میں، اور یہ بری شے ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا،
اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہوں۔ وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے۔ یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشرکین مکہ کی طرف، چونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورۃ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لیے۔ اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے، اس کے لیے ذہنی تیاری۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ وہ تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ۔ اور سن لو جو کوئی بھی تم میں سے پھر گیا، مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، وَهُوَ کافر، کہ وہ کافر ہی تھا، فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضبط ہو گئے، چاہے پہلے کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھی، کتنے ہی نیک کام کیے ہوئے تھے، کتنا انفاق کیا تھا، کتنے صدقات کیے تھے، کچھ بھی کیا ہوگا سب کا سب زیرو ہو جائے گا۔ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہوں گے وہ جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِکَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، بڑا ہی لطیف طنز ہے ان پر، جا رہے ہیں حرام کے راستے پر اور کہہ رہے ہیں اللہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ رحمت نہیں فرماتا، اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، وہ امید کریں تو ان کی امید بجا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اب دیکھیں یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا ہے، وہ جہاں احکام پہلے آ چکے کچھ اب آ رہے ہیں، تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب جوئے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں یعنی شراب اور جوئے کے اندر گناہ کے بڑے پہلو ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ منافعات بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان شراب اور جوئے کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلو سے بڑا ہے۔ بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو، اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے ہو گیا معاملہ، حقیقت تمہارے سامنے کھول کر واضح کر دی گئی ہے۔ یہ ابتدائی حکم ہے لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں، مطلب واضح حکم نہیں، تم پر چھوڑ دیا۔ یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں۔ یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوئے اور میسر دونوں میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا۔ شراب میں بھی انسان اپنے آپ کو حقائق سے منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے، اپنی زندگی کے معاملات کو سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی کو مشکلات سے نکالنے یا اپنے کوئی بھی کام کرنے کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، بس نشہ کر کے مدہوش رہ کر زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، فیس کرنے کو تیار نہیں ہیں بیٹر فیکٹس آف لائف کو۔ تو ایک گناہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اور جو ابھی محنت کی نفی ہے چانس داؤ لگاؤ۔ ایک آدمی محنت سے کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کھوکھا ہے اس بیچارے کا، یا چھابڑی لے کر جا رہا ہے یا ریڑھی چلا رہا ہے، وہ اپنی کمائی کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے داؤ لگاؤ، داؤ سے کمانا، چانس پر کمانا، یہ بھی محنت کی نفی ہے۔ تو یہ لوگوں کے اندر اصل علت ایک ہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، انفقوا 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 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ تَهْلُكَةً۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھونکو، کتنا خرچ کریں کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو آپ پیچھے ڈال دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پہلے اپنی ضرورتوں کو پورا کرو، پھر جو تمہارے پاس بچ جائے وہ خرچ کرو۔ اب یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ جو کامن فلسفی ہے اس میں بھی ایک اصطلاح، ایک سرپلس ویلیو ہے۔ یہ سب اللہ کی راہ میں دے دو، اس کو بچا کر رکھنا ایسے ہے کہ آپ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کریں کہ اللہ کل پتہ نہیں مجھے دے گا بھی کہ نہیں دے گا، میں کل کے لیے پہلے ہی بچا کے رکھ لوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ،
لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں، کیا ہیں، اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا۔ یہ ہے باطنی روح جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا، وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا، مطلب اپنی ضروریات کو محدود کرے گا، اپنی معیار زندگی کو پست کر لے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ یہ اصول ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں، اسے میں دے دوں۔ اس انفاق پر پورے 2 رکوع آگے آنے والے ہیں اس سورۃ مبارکہ میں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو، غور کرو۔ فی الدنیا والآخرہ، تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہیے اور آخرت کے بارے میں بھی۔ دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، نہ کھاؤ نہ پیو، چلے کشی کرو، چلے کرو، جنگلوں میں جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام متبدل زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ گھرستی ہے، شادی کرو، بیوی بچے والے رہو، ان کے حقوق کو بھی ادا کرو، ان کا بھی پیٹ تمہیں ہی پالنا ہے۔ تو تفکر فی الدنیا والآخرہ آخر کے لیے، لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے۔ دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے، آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے، اس کو جان لو، اسی کے حساب سے ایلوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ سینس آف پروپورشن غرق ہو گیا تو ظاہر بات ہے پھر ہر چیز تلپٹ ہو جائے گی۔ ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی، کوئی کم تھی، یا آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا، جو زائد تھی اسے کم کر دیا، تو شاید یہ نسخہ شفا نہ رہے، ہلاکت بن جائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور یہ کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کے لیے ان کی مصلحت کو پیش نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے۔ اصل میں سورۃ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے لوگوں کے سامنے تھی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ، مال یتیم کے قریب تک نہ پھٹکو، یعنی گڈمٹ کر لوگے اپنے اموال میں۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے مال میں سے کچھ مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے۔ ہانڈی روٹی مشترک ہے، اب اس میں سے ظاہر ہے کہ اس یتیم نے بھی کھانا ہے، تم نے بھی کھانا ہے۔ اچھی اچھی بوٹیاں تم نے خود کھا لیں اور اس یتیم کو خراب چربی والی بوٹیاں دے دیں، چھچھڑے دے دیے، البتہ خرچہ پورا ڈال دیا اور خراب بوٹی تو ایک طرف، اس کے لیے چھچھڑے ہی چھچھڑے چھوڑ دیے۔ یہ چیز روکنے کے لیے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو یہ چیزیں ایسی تھی کہ سارا انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے ہڈیاں ساری الگ کر دیں تاکہ ان کا خرچہ بالکل الگ رہے۔ اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی، ایک ہی گھر میں ایک یتیم ہے، اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، خیر ان کے لیے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے اور اپنے اموال ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مصلح کو بھی۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، یہ ہنڈیا الگ کر کے بھی گڑبڑ کر سکتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ ہنڈیا مشترک کر کے بھی حق پر رہ سکتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا، تم پر مشقت کیے ہی رکھتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، زبردست ہے۔ ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے، زبردست ہے، اور اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے، اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَاتٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مومنہ خواہ وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے خواہ وہ آزاد عورت ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ اپنی عورتوں کو نکاح میں دو اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے، حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرک سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے، مالدار بھی ہے، یا اور بھی کوئی خوبیاں ہیں، کوئی اچھے پہلو ہیں۔ أُولَٰئِکَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، دیکھو وہ جو ہیں وہ پکار رہے ہیں آگ کی طرف، تمہیں بھی لے جائیں گے، تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ،
اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مصلحت کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کی ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اگر تمہاری بیویاں حیض کی حالت میں ہوں تو ان سے دور رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطْهَرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب تم ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طویل، ہر انسان جانتا ہے، ہر ایوان کو معلوم ہے، وہ ایک طبعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان لباطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو جو ہے وہ غلط ہے، حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے والوں سے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی مانند ہیں، جیسے کھیت میں بیج بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دیتا ہے۔ فَآتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے تمہارا دل کرے۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے، بائیں طرف سے، جدھر سے بھی ہو، لیکن وہ ہو فرض کے اندر، وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فَآتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے، اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں اولاد جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ خوشی کا جذبہ تھا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُم مُّلَاقُوہُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی آپ دیکھیں گے جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا۔ ایک تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا، ایک قانون ہے، اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی، قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہو، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے تماشا بن جائے گا، مذاق بن جائے گا۔ اس کی بعد میں مثالیں آئیں گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّکُم مُّلَاقُوہُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کی جناب میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُمْ، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیْمَانِکُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، نیکی کا کام کرنے سے، تقوی کے کام سے رکنے کے لیے قسم کھا لینا۔ وَتُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاسِ، اور اس سے لوگوں کے مابین مصالحت کرو۔ اب دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا، آپ نے مصالحت کی کوشش کی، آپ کی بات نہیں مانی انہوں نے، تو آپ نے کہہ دیا اللہ کی قسم اب تو میں آپ کے معاملے میں بالکل دخل نہیں دوں گا، اب تو میں قسم کھا بیٹھا۔ نہیں بھائی، اصلاح بین الناس جو ہے، اصلاح ذات الناس جو ہے، یہ کرتے رہو، اور اگر ایسی قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ دو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے، بغیر کسی عزم ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو۔ یہ عربوں کا رواج ہے، واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا، تو یہ در حقیقت ان کا اس وقت قسم کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، قسم کھانے کی کوئی نیت نہیں تھی، یعنی مطلب ان کا واللہ باللہ کہنے سے قسم کھانے کا کوئی ارادہ یا نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کا تقیہ کلام ہے۔ جیسے کوئی بندہ، ہم لوگ جیسے ہیں، ہم لوگ اپنا تقیہ کلام کوئی، یعنی مطلب کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی لفظ، ہر کسی کا تقیہ کلام ضرور ہوتا ہے، تو ان کا ایک اصول ہے گفتگو کا، واللہ باللہ للہ، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ وَلَکِن یُؤَاخِذُکُم بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُکُم، ہاں جو تم نے ارادہ کر کے اور دلی ارادے کے ساتھ تم نے قسم کھائی ہے، پھر اس پر مواخذہ ہوگا۔ اگر قسم توڑ دو گے تو اس کا ایک کفارہ ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ کفارہ جو ہے وہ پھر سورۃ مائدہ کے اندر آ جائے گا۔
میں نے عرض کیا تھا یہ اصل میں سورۃ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا، اور اس کی جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے، کچھ سورۃ نساء میں، کچھ سورۃ مائدہ میں۔ اب چونکہ بلو پرنٹ کا لفظ بار بار سن کر آپ لوگوں کے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے ہوں گے کہ یہ کیا مطلب ہو رہا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر اور اس میں ذکر آ رہا ہے بار بار بلو پرنٹ کا۔ تو اب بلو پرنٹ کا وہی مطلب نہیں ہے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں یا اکثر ہم لوگوں میں آج کل استعمال کرتے ہیں لوگ، یعنی مطلب بلو پرنٹ کا جو بھی مطلب لوگ لیتے ہیں۔ اب بلو پرنٹ کا دوسرا معنی ہے وہ سبھی جانتے ہوں گے، لیکن ادھر جو میں بلو پرنٹ کا ذکر کر رہی ہوں تو وضاحت کر دوں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز کھول کر اور واضح کر کے اور ننگی کر کے ہمیں بتائی ہے، یعنی مطلب ہر چیز کھلی بتائی ہوئی ہے قرآن پاک میں، ہم سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھا گیا۔ اب یقیناً اس لفظ سے متعلق آپ کا ذہن کلیئر ہو گیا ہوگا، لفظ کوئی بھی گندا یا برا نہیں ہوتا، اسے کس موقع پر بولا جا رہا ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ یہاں یہ لفظ میں بلو پرنٹ شریعت الہ کے حوالے سے کہ اس میں ہر چیز واضح ہو رہی ہے کے طور پہ استعمال کر رہی ہوں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ، فوراً بھی سزا بھی نہیں دیتا، وہ مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اب یہ بھی ایک قسم کھائی جاتی تھی کہ کسی نہ کسی مرد نے، کسی شوہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، ناراض ہو کے غصہ آ گیا جی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایلا کہلاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا فرمایا تھا اپنی ازواج مطہرات سے جب انہوں نے زیادہ نفقہ کا مطالبہ کیا تھا۔ جب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آ گئی ہے تو ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے، ہمارا بھی جو خرچ ہے، وظائف ہیں وہ بڑھایا جائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایلا کیا، اس کا ذکر ہے وہ بعد میں آئے گا، لیکن وہاں عام طور پر لوگ قسم کھا کر بیٹھ جاتے تھے، اب قسم کھا لیا جی پچھتا بھی رہے ہیں، اب کیا کریں، قسم کھا لی ہے اب بیوی کے پاس کیسے جائیں، اب وہ بیوی معلق ہے، نہ وہ شادی شدہ میں ہے نہ وہ کنواری میں ہے، الگ ہے، شوہر ہے، مطلب رہ تو اس کے ساتھ ہی رہی ہے لیکن غیر شادی شدہ کی طرح۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے کے لیے تو انتظار کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن فَاؤوا، اس دوران میں اگر وہ لوٹیں، اپنی قسم کو ختم کریں اور رجوع کر لیں، تعلق ازدواجی قائم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعتاً اب ان سے سپریشن ہی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی یہ کہ 4 مہینے سے زیادہ معلق نہ رکھو کسی کو، یا ادھر کر دو یا ادھر کر دو، یعنی مطلب کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کر لو اور فارغ کرو، اور یا پھر یہ کہ اپنی قسم ختم کر دو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ادا کرو۔ اس پر غالباً قیاس کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ سے پوچھ بھی لیا تھا، حالانکہ دیکھیے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے، دین کے معاملے میں حیا اور شرم کی بات نہیں آتی۔ یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے تو سال سال بھر کوئی واپس نہیں آ رہا ہے، اب ایک طرف ان پر مشقتیں، وہ بیویوں سے دور ہیں، اولاد سے دور ہیں، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے وقت گزار رہی ہیں، تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عفت اور عظمت کو سنبھال کر شوہر کا انتظار کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا 4 ماہ۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 ماہ ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے عورتوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یہ عدت ہے۔ طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے، اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا، اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو تیسری طلاق اگر ہوگی ہے تو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ بعد میں بات آئے گی، اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر شوہر کا حق ختم ہو جائے گا، اب وہ عورت آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، یعنی مطلب عدت کے دوران وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، اگر کرنا چاہتی ہے
تو جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی وہ جہاں چاہے مطلب شادی کر سکتی ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کے پیدا کر دیا اللہ نے ان کے ارحام میں۔ اگر حمل ٹھہر گیا اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر طلاق دے دے گا، وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ شوہر کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے، بچہ یا بچی جو بھی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ ماں کے لیے تو جگر کا گوشہ ہے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کے جسم کا لوتھڑا ہے، تو وہ چھپا لے گی پریگننسی کے جھگڑا ہی نہ ہو۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، جو کچھ کے پیدا کر دیا اللہ نے ان کے رحموں میں۔ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر وہ فی الواقعہ ایمان رکھنے والی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور یہ عدت کی مدت ہے، اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے، زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا دیں، جسے رجوع کہتے ہیں۔ رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی اور دوسری طلاق، اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر، اس کا اختیار ہے، بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ یا تم طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، یعنی اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ تم تو مجھے طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، بیوی کو یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے، اس کا اسے یعنی مطلب کوئی اختیار نہیں ہے، اسے پھر جانا پڑے گا مرد کے پاس کہ یہ اس کا حق ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا دیں۔ فی ذالک، اس مدت کے اندر ان ارادو اصلاحا، اگر وہ واقعتاً اصلاح ہی چاہتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کے ذمہ داریوں کے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا، ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مس انڈرسٹینڈنگ والی ہو گئی تھی، اور بعض ترجمہ کرنے والوں نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے، یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہن مثلہن علیہن، بیویوں کے حقوق بھی مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر۔ یہ تو مساوات ہوگی، اور مساوات جو ہے اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ لام اور اعلیٰ کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، لام کسی کے حق کے لیے اور اعلیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے۔ لہن، ان کے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق ان کو دیے ہیں، جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگلی اس کو بھی حق دے دیے۔ اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی؟ جب کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت کا درجہ حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی، ناپسند ہو تب بھی، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ زبردست ہے، وہ چاہے حکم دے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔